अयाश जिंदगी जिसने गुजारी उससे तो हर कोई परेशान है, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सारे लोग परेशान, मोहल्ला परेशान। अब मैं आपके सामने एक बात ये भी बता दूं, हर एक को तो मौत का मजा चखना है। आप हैं हम हैं सब तो इस दुनिया से जाने वाले हैं। लोग जीते ऐसे हैं जैसे उनको जाना ही नहीं है, लेकिन यकीन ऐसा है, सबको पता है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा बादशाह भी मौत के चंगुल से बच नहीं सकता। और रब ताला ने कुरान में फरमाया अयनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी होगे मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी, अगरचे तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठ जाओ। दुनिया का कोई हकीम ऐसा माजूर नहीं तैयार किया जो मौत से बचा ले। साइंस इतनी तरक्की करके भी आज तक मौत की दवा नहीं बना सका, कोई नहीं बना सकता कयामत तक। कुरान में अल्लाह का वादा है लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर जमात को या हर इंसान को मौत आनी है। इदा जा अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब वो अजल आ जाए, जब वो वक्त मुकर्रर आ जाए तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है एक सेकंड ना पहले आएगी ना बाद में आएगी, वो वक्त मुकर्रर सबका है। अचानक हमारा भी ऐलान हो जाएगा कि दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, चंद दिनों के बाद फिर मामूल पर सब लोग आ जाएंगे और सब लोग अपने अपने घर बार में। उसी तरह हजरत सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोग जो है घरों को कहते हैं ना, कारी साहब के घर वाले, जाहिर सी बात उनके बच्चे भी होंगे। कितनी बड़ी आफत आई उनके घर पर, अचानक बाप चला गया और बच्चे यतीम हो गए, घर कैसे चलेगा, बच्चियों को कौन देखेगा। घर वालों की सोचते हैं, सही बात है, लेकिन बुजुर्गों का सोचना कुछ और ही था। हजरत सुफियान सौरी एक जनाजे में थे और जनाजा जा रहा था, 8 साल की बच्ची जनाजे के पीछे थी जिसके बाप का इंतकाल हुआ था। वो रोई जा रही थी, हमारे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आई, हमारे बाप चले गए। हजरत सुफियान सौरी ने उस बच्ची को देखकर जवाब दिया, बेटी तुम्हारे घर पर नहीं, जो तुम्हारे बाप पर मौत वाली जो मुसीबत आई है इससे बढ़कर कभी कोई आ ही नहीं सकती। मौत ये ऐसी आजमाइश और ऐसी मुसीबत कि इससे बड़ी कुछ नहीं। तुम लोगों का क्या, घर वालों का, कल फिर खड़े हो जाओगे, 2 दिन खाना नहीं बनेगा, 3 दिन नहीं बनेगा, फिर खाओगे। मौत इंसान के लिए सबसे बड़ी मसाइब की आजमाइश की एक ऐसी बादशाह का नाम है जिसके मुतालिक हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि अपने बाप से पूछो कि कितनी बड़ी मुसीबत आई, मौत इसको हल्के में मत लो, आसानी पे मत लो। और जब दफन करके आ गए दूसरे दिन, वो कब्रिस्तान गए थे, हजरत सुफियान कब्रिस्तान गए हैं और वही बच्ची कब्र के पास बैठी रो रही है और क्या कह रही थी अपने बाप से कि अब्बा जब आप बीमार थे तो बिछोने में बिछा देती, ओढ़ने में ला के देती, आपको भूख लगती खाने में लाती, दवाइयाँ मैं पिलाती। कल की रात कैसी गुजरी आपकी, कौन बिस्तर पूछा, कौन ओढ़ना पूछा, कौन दवाइयाँ और कौन खाने पूछा। ये अपनी बच्ची के जज्बात थे जो अपने बाप से कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठ करके वो यूं मुनाजात कर रही अपने अल्फाज से। हजरत सुफियान सौरी पीछे से सुन रहे थे, उन्होंने कहा बेटी ये पूछ अपने बाप से, ये मत पूछ कि बिस्तर कौन दिया, ओढ़ना कौन दिया, दवाई कौन दिया, खाना कौन दिया, ये दुनिया खत्म हो गई। उनसे अब ये पूछ हमने जो कफन दिया था फरिश्तों ने उसे बाकी रखा या खत्म कर दिया। ये पूछ अभी कि हमने नहला करके भेजा था, कहीं उस पर अल्लाह ने बिच्छू और सांप तो नहीं छोड़ दिए, हमने खुशबुएं लगाई थी, पेट के फटने के बाद ताफुन और बदबुएं तो नहीं फैल गई। ये पूछ अब मुर्दे से। मेरे अजीजों, बाद की जो मंजिलें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु खुलफाए राशिदीन में 3 नंबर पर, आप जब कब्रिस्तान जाते थे इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी से आंसू के कतरे गिरने लग जाते थे। आपके गुलाम वो कहते कि हजरत उस्मान गनी से कि जब भी आप कब्रिस्तान के पास आते इतना क्यों गम करते हैं, इतना क्यों रोते? वो कहते कि यही एक मंजिल है जिससे बंदा निकल गया तो सब में निकल जाएगा, यही वो मंजिल है। कब्र को आज लोगों ने हल्के में लिया है और मुंबई वालों का क्या है, 6 महीने के बाद कब्रें खुद जाती हैं, तुम्हें तो और बड़ी इबरत की बात है। देखो निकलने के बाद कैसी हड्डियां वहां निकलती हैं। वो वक्त के बड़े बड़े ताकतवर शोरमा लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं, जिनके घुटने से लेकर टखने तक की हड्डियां कब्रों में बिखरी मिलती हैं। जब जब कब्रों से मट्टियां निकाली जाती हैं, क्या आप नहीं देखते सूखी खोपड़ियां बाहर आती हैं, वो किसकी हैं? वो भी अपने वक्त के बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, उम्दा कपड़े पहनने वाले लोग, उम्दा घरों में रहने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े महल्लात में रहने वाले लोग भी थे। उनके जिस्म गला दिए गए,
سب ختم ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دکھا کر کے فرمایا تھا ایک گڑھے کے پاس جہاں مردوں کی بہت ساری ہڈیاں پڑی تھیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ سواریوں پر سواری کیا کرتے تھے, بہت عمدہ لباس میں گھوما کرتے اور ان کے کھانے بڑے عمدہ تھے, لیکن آج یہ تعفن کا شکار ہیں, کیڑوں کی غذا بنا دیے گئے. یہ انسان کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں, اور خاص طور پر آپ سب کو میرے عزیزوں مسلمانوں کو, کہ جب بندے کو اپنا آخری سفر یاد ہوتا ہے تو غرور اور گھمنڈ میں کبھی نہیں آنا. جب اپنے انجام معلوم ہوتے ہیں تو کسی سے کیا لڑائیاں جھگڑے ہیں. جا کر کے دیکھو وہ قبرستانوں میں جن کے 40 سال سے باتیں بند تھی اب تو وہ قریب میں پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے, وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہیں, کسی کی آواز نہیں آتی قبروں کے پاس. یہاں پڑوسیوں کے روز جھگڑوں کی آوازیں ہیں. یہ اندازہ کر لو کہ جانے کے بعد خاموش سالوں نہیں صدیوں تک شاید سونا پڑ جائے. تو یہاں پر ان گھروں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے, حیرت کی بات ہے, ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور باہر جا کر ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے, ایک دوسرے کے مصافحے بھی ختم ہیں. یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں, انسان کو اگر اپنا آخری مقام معلوم ہو کہ سب چھوڑ کر کے تو جانا ہے مجھے. اور آپ کو بتاؤں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. یعنی جنت بتائی جا سکتی کیسی ہے, حدیثوں میں معلوم ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے تھے, بتائے میرے آقا نے, جہنم کے مناظر بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے عذابات ہیں, بہت ساری چیزیں, قبروں کے حالات بھی بتا دیے گئے. لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, وہ موت ہے. وہ کیسے انداز میں آتی ہے, کیونکہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لیے آیا نہیں. جس کو آئی موت وہ دوبارہ آ کر بتایا کبھی نہیں کہ کیسے آتی ہے. اور جو پہلے سے بتایا ہے وہ یا تو پھر بزرگوں کی باتوں کو بتائے گا, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہمارے لیے یقینی ہے. سنیے, موت کے سلسلے میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قاری صاحب قبلہ کو ان کی جو موت ہے, کچھ ایسی موتیں ہیں جو شوق لگا دیتی ہیں. ویسے تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے, موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس, یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. آئے تو سب ہیں مرنے کے لیے, لیکن کچھ موتیں ایسی ہیں جو ہلا دیتی ہیں, آدمی کو سوچ و بچار پر مجبور کر دیتی ہیں. جوان بندہ ہٹا کٹا, ایک دن پہلے اسی مسجد سے وہ میرے پاس آئے تھے, ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. وکرولی پارک سائٹ آئے, کافی دیر تک بیٹھے رہے, گفتگو ہوتی رہی, اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اس سال رمضان میں مدینہ شریف جانا ہے. تو میں نے کہا قاری صاحب کیا تراویح نہیں پڑھاؤ گے؟ نہیں, اس سال ایسا ہے کہ برسوں بعد میں چھٹی لے رہا ہوں مسجد سے. ہماری ٹرسٹ نے دوسرے تراویح کے لیے, یعنی حافظ کے لیے دوسرے کا وہ انتظام کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے. انہوں نے خود مجھے ٹرسٹ نے کہا کہ آپ جانا چاہیں رمضان مدینے میں گزار لیجیے. میں کہا بہت اچھی بات ہے. ہم حافظ لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ, میں خود 25 سال سے تراویح سنا رہا ہوں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور قائم رکھے. اور پچھلے سال, اس سے پہلے سال میں نے اندر بھی تراویح چھوڑی نہیں ہے, پوری تراویح پڑھائی ہے. حافظ جو ہے تراویح سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں رمضان میں وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا, اور اگر کبھی ملتا ہے تو چھوٹی سی جماعت ہی صحیح, وہاں جا کر کے بھی رمضان میں تراویح پڑھانا حافظ کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ پورے سال کا اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ نذرانے کے لیے پڑھاتا ہے, بلکہ اس کی یادداشت اور اس کے حافظے کے برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو ان سے میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ برسوں بعد مجھے موقع ملا ہے, میں جانا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. پھر میرے ساتھ ہمارے وہ ادارے میں آئے, کچھ کام چل رہا تھا, کہا ہمارے پاس پی او پی والے ہیں, لڑکوں کو میں بھیج دیتا ہوں. اور یہ تمام باتیں ہوئی, نکل گئے. اور میں اجمیر شریف کے سفر پر میں پلین میں بیٹھا تھا, اسی وقت فون آیا کہ قاری صاحب کا انتقال ہو گیا. یقین نہیں ہوتا, یہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر میرے عزیزو, یہ جو شاکنگ نیوز ہوتی ہے نا اس طرح کی ہلا دینے والی, تب بندے کو بہت زیادہ سنبھل جانا چاہیے. جو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا ہو اور ناشتے کے وقت وہ قبر میں سویا ہو, یہ ہے دنیا بدل جاتی ہے, پوری دنیا بدل گئی. ایک شام پہلے جو مغرب پڑھایا ہو اور دوسری شام مغرب میں وہ قبرستان میں سویا ہو, پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا فجر ملنے والی ہے نہیں.
یہ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ غرور و تکبر میں فرعون نہ بنے. آج پتہ ہے آپ کو پورے یہودی اور جو نئی نئی ایجادات کرتے ہیں ان کے پیچھے ایک ان کا وقت ایک بہت بڑا جو میری اسٹڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو کیا لینا دینا ہے پوری دنیا کو. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنانا ہے, ایک دنیا بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے پورے گولڈ کو اپنے پاس رکھنا, اکنامک پوری طاقت کو اپنے پاس رکھنا, بینکنگ نظام کو اپنے پاس رکھنا, دنیا کی ساری حکومت کو اپنے پاس رکھنا, کیوں کر رہی ہے ایک چھوٹی جماعت؟ کیوں کرتی ہے ایک چھوٹی سی جماعت؟ آپ کو پتہ ہے سالوں پہلے نمرود کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ یہی قوم نے پوری دنیا میں ایسی حکمرانی کی کہ نمرود کو یہ بات کسی نے بتائی کہ دنیا کی ہر طاقت تمہیں مل گئی ہے, کچھ بھی کر سکتے ہو تم. 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا نمرود, اور انسانوں پر تو ایسی حکومت تھی. لیکن اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا ایک چیز تمہیں نہیں ملی ہے, وہ ہے موت و حیات پر کنٹرول. جب چاہے مرے کوئی, جب تک ہم چاہیں زندہ رہے, یہ چیز. تو اس نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ خدا کے پاس. جیسے کہ نبیوں نے بتایا ہے, نبیوں پر ایمان نہیں تھا لیکن اتنا تھا کہ اللہ ہے, خدا ہے اور اس کے پاس یہ طاقت ہے. تو جانتے ہو آپ, اس نے ایک قلعہ بنایا, بہت بڑا برج, بہت اونچی عمارت بنائی اور پورے انسانوں کو جمع کیا. تو بہت بڑی فوج, اس لیے کہ خدا سے لڑنا ہے اور خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دیں گے اور پھر موت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے. آپ سوچو, یہ بہت پہلے ہو چکا, بہت پہلے تاریخ میں. اور اس نے عمارت بھی بنائی اتنی بلند کہ آسمان تک لگنے جائے. اس زمانے میں اتنی تو بلند نہیں ہو سکتی تھی, لیکن بنائے اپنے خیالات کے اعتبار سے. اور انسانوں کو ایک زبان, ایک کرنسی, سب کچھ ایک کر دیا کہ لڑنے کا وقت آئے تو سارے انسان مل کر کے خدا سے لڑیں گے اور یہ پاور چھین لیں گے موت و حیات کا, اپنے حساب سے بانٹیں گے کون کتنے سال جینے والا ہے. ظالموں کو جب زیادہ طاقت ملتی ہے تو خدا بننے کا ایسا ہی غرور آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کا یہ فیصلہ کیا. یہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے آج بھی کہ اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہا کہ آؤ دیکھو کہ ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا منصوبہ بنایا ہے. ایک فرشتے کو بھیجا, جاؤ دیکھ آؤ. جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل علیہ السلام, بڑے فرشتوں کے نہیں, ایک فرشتے کو. وہ فرشتہ زمین پر آیا اور صرف پر ہلایا تھا تو اس کی پوری عمارت دھس گئی. جتنی فوج تھی وہ سب کے سب موت کا شکار ہو گئی اور ایک دوسروں کی زبانوں کو مختلف کر دیا گیا. نہ اس کی زبانوں سے پتا, نہ اس کی زبان اس کو پتا, سب زبانیں مختلف کر دی گئیں. لیکن ایک پلان تھا, ایک منصوبہ تھا. آج کے دور میں بھی, ترقیاتی دور میں, لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جو چھوٹی جماعت آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے, اس کو یہ تک یہاں تک جانا ہے کہ اسپیس میں جائیں, کہیں تو جائیں, ایک بار اپنی طاقت سے خدا کو زیر کر دیں اور موت کا پاور اپنے پاس لے لیں. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, تم سارے انسان مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, اور مکھی اگر مر جائے تو اسے زندہ بھی نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, قرآن میں اللہ نے فرمایا کتنی کمزور ہے تمہاری طاقت. اسی لیے میرے عزیزوں, موت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کمزوری پتا چلے, ہمیں ہماری حیثیت معلوم ہو, ہم کتنی حیثیت کے ہیں. ایک ٹھوکر لگنے پر موت آ سکتی ہے اور کبھی کبھار بلڈنگوں سے گرنے والا بھی بچ جاتا ہے. یہ سارا نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور موت اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری کیا ہے؟ مسلح پر امامت کرتے ہوئے موت آئی, بظاہر بہت اچھی موت ہے. اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا, 40 ٹکڑوں میں ہو گیا, بہت بری موت. لوگوں کے ذہن میں یہ کورونا میں مرنے والوں کو لوگ بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ کیا موت ہے بیچاری, 4 لوگ اٹھا نہیں پاتے, ریپ کر دیتے ہیں پلاسٹک میں, اور 4 لوگوں کی نماز پہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا ہے, ایسی موت ہے ویسی. نہ مرنے کے انداز کو دیکھ کر کے موت کو اچھی اور بری آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے. ایک بات آپ کو میں بتاؤں, موت اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے؟ اور جنازے دیکھ کر کے بھی نہیں. جنازے پھولوں سے سج جائیں, لد جائیں, ہزاروں کی بھیڑ ہو جائے, یہ بھی معیار نہیں, کسوٹی نہیں اچھی اور بری موت کا.
اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اگر غریب آدمی تنہا بھی مر گیا ہو، ایمان پہ مرا ہو تو سب سے اچھی موت ہے، عشق رسول پہ گیا ہے تو سب سے اچھی موت ہے، اور لاکھوں کی بھیڑ میں کفر پہ مرا ہے تو سب سے بری موت ہے۔ بھیڑ لاکھوں کی ہو اور کفر پہ موت آئی ہے تو وہ سب سے بری موت ہے۔ اور ایمان پہ مراؤ، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو، اسے چیل کوے کھا گیا ہو، شیر کھا گیا ہو، آگ جلا دی ہو، پانی نے نگل لیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، ایمان پہ مرا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو، وہ اچھی موت ہے۔ اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت، پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے، وہ کوئی اچھی موت نہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے، لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی، وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت ہے، ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھو آپ، ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے، ارے اس کے کیا کہنے ہیں، ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی۔ وہ فضیلت ہے ان کے لیے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو۔ اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی، تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں، جنگ ہوگی، لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے، مدینے میں جنگ ہوگی، آپ لڑیں گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ شہید ہوں گے، تب مدینے میں موت ہوگی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر، اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے۔ سوال مجھ سے یہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی۔ جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں، وہ شہید حقیقی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ہاں، جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے۔ اور کتنی بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر شہزادہ مصنع میاں موجود ہیں اور حضور مصنع میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی، دونوں چیزیں ملی ہیں۔ ایک ہے نیچرل ڈیتھ، طبعی موت ہوئی ہو، لیکن ایک ہے حادثاتی موت۔ کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے، تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت ریئر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی، کسی کو مہلت نہیں دیتی، اس لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی، بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا، نماز کا پابند بن جاؤں گا۔ ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے کیا؟ 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟ بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں۔ موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہاں، جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے، سب کو نہیں ملتا بڑھاپا۔ جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے، اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، ارے بڈھا ہو گیا اب مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا، کام دھندا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا، ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے۔ ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا۔ کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے، ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں، ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز۔ اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو۔ لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا، کتنے تو جوانی میں چلے گئے۔ قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے، مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی، 48 سال کی عمر، جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی پہلے۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ،
یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کا آ گیا. آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں, تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کو کھایا ہوا واپس کر دوں, تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں. ایسی حالت میں نہ آ جاؤ. اسی لیے ایک آپ کو میں بتا دوں, حدیث کا مفہوم ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. اور موت سب کی ایک طرح کی بھی نہیں ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا, شاہانہ کروفر ہے اور بہت سارے تفریح کے لیے نکلے ہوئی پوری جماعت ہے. اچانک راستے میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہا, بادشاہ سلامت, آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا, یہ میرے آرام کا وقت ہے, تفریح کا ہے, ابھی میں تو پکنک پہ جا رہا ہوں, کیا چاہیے تجھے بول. فقیر نے کہا, نہیں نیچے اتر آؤ بگی سے, آپ سے مجھے بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا, بڑا بدتمیز فقیر ہے یہ, بادشاہ کو اس کے بگی سے اتار رہا ہے. تو اس نے فوراً حکم دیا, وزیروں کو پکڑو اس فقیر کو. فقیر نے اپنا جبہ ہوا کیا, کھولا اور اس کے بعد بادشاہ کو کھینچ کر نیچے اتارا اور کہا, پہچان مجھے, میں ملک الموت اسرائیل ہوں, میں ملک الموت اسرائیل ہوں. بادشاہ اب وہ کپ کپانے لگ گیا, پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا, میں کیوں آتا ہوں تمہیں پتا ہے, روح لینے آیا ہوں. کہا اسی وقت؟ کہا اسی وقت. کہا اتنا وقت دے دیں کہ میں واپس چلا جاؤں یہ سفر کو ختم کر کے اور اپنی سلطنت کے سارے کام بیٹے کو سپرد کر دوں گا. کہا اتنا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس, میں بہت جلدی, ابھی وقت کافی کم بچا ہے. تو اس نے کہا اتنی مہلت دے دیجئے کہ بیوی سے بات کر لوں. کہا وہ بھی نہیں ہے. اس کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی گئی, اسی وقت اس کو گرا دیا گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی. جو شاہانہ کروفر کے ساتھ جا رہا تھا اس کو راستے میں اچانک ملک الموت نے روح نکال لی. تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے سیم. ایک عالم ربانی ہے پرہیزگار, وہ اپنے گھر سے جھولا لے کر سامان لینے کے لیے باہر جلدی جلدی جا رہے ہیں. عصر کا وقت ہو چکا ہے اور سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں یہی فقیر آیا, کہا کہ حضور رک جائیے, تھوڑا کچھ بات کرنی ہے آپ سے مجھے. وہ عالم دین رک گئے اور کہا, کیا بات ہے, جلدی جلدی بات کیجئے, مجھے گھر سے سودا لینے کے لیے, سامان لینے کے لیے جانا ہے اور گھر میں واپس پہنچا کر مسجد میں اذان ہو چکی ہے, جماعت سے نماز پڑھنی ہے, جلدی آپ بتائیے کیا بات ہے. فقیر نے کہا, آپ نے نہیں پہچانا, میں ملک الموت اسرائیل ہوں. اس عالم ربانی نے جھولا پھینک دیا, جو سامان لانے کے لیے جا رہے تھے جھولا پھینک دیا اور کہا, کہاں تھے آپ, آپ کے انتظار میں کتنی راتیں کٹ گئی, کیا آپ آئیں گے, روح نکالیں گے, میں رب سے ملاقات کروں گا. یہ دنیا میں جس کی روح اٹکی ہوئی ہے مال سے وہ مہلت مانگتا رہتا ہے, اور جو رضا الہی کے لیے جیتا ہے وہ ملک الموت کا استقبال کرتا ہے. آپ کہاں تھے؟ تو اب یہاں منظر بدلا ہوا ہے. ملک الموت نے کہا, اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو, آپ جائیے سامان خرید لائیے اور اپنے بچوں کو سامان دے دیجئے, گھر والوں کو کچھ وصیت کرنی ہے وہ بھی کر لیجئے. اس عالم ربانی نے کہا, آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا وہ کیجئے آپ. میرے بچوں کا مالک اللہ ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, جس نے مجھے کھلایا وہ میرے بچوں کو بھی کھلائے گا, میرا یقین ہے, آپ اپنا کام کیجئے. ملک الموت وہاں مہلت نہیں دینا چاہتے اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہے تو آپ کر لیجئے کام. پھر اس عالم ربانی سے کہا کہ اور کوئی آپ کی خواہش ہے؟ اس عالم ربانی نے کہا, اگر آپ اتنا وقت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے, اتنی مہلت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے, تو خواہش اتنی ہے, گھر نہیں جاؤں گا, اللہ کے گھر جاؤں گا, جس وقت نماز پڑھ رہا ہوں سجدے کے عالم میں جاؤں, آپ روح نکال لیجیے. کیسی خواہش تھی. اور اس عالم ربانی کے ساتھ ان کی خواہش کا خیال کیا گیا, وہ مسجد میں نماز کے لیے گئے اور سجدہ ریز ہوئے, ان کی روح قبض کر لی گئی. یہ سب کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے تو اس کے ساتھ ہو جائے, ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے, دنیا میں اس کی رضا کے لیے جیتے تھے, تو موت بھی اللہ تعالیٰ ان کی پسند کے حساب سے لیتا ہے. یہی تو بات ہے میرے عزیزو. موسیٰ علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک عقیدہ بھی بتا کر کے جاؤں, تمہارا اور ہمارا
جو دنیا سے جانے کا منظر ہے وہ الگ ہے، نبیوں کا مقام الگ ہے. نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اجازت لیتے تھے. تمہارے گھر میں اجازت نہیں لی جائے گی. ہاں انبیاء سے اجازت لی جاتی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا منظر تو بہت الگ ہی ہے. ملک الموت آئے تھے اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے ایک تماچا لگا دیا اور کہا جاتا ہے کس نے؟ موسیٰ پیغمبر نے ملک الموت کو. اور ان کی آنکھ باہر آئی. وہ واپس چلے گئے رب تعالیٰ کے حضور اور کہا اے اللہ تو نے کس کے پاس بھیجا؟ اس نے مار کر کے آنکھ باہر کر تھی. وہ پیغمبرانہ جلال تھا. کسی دوسرے کو کیا ملک الموت چھوڑ دیتے؟ اور کیا کسی کی ہمت تھی؟ یہاں یہ عقیدہ مجھے بتانا ہے، وہ خبیثوں کو سمجھنا چاہیے جو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. کبھی آپ جو برابر کہتے ہیں بڑے بھائی کی طرح، ہماری طرح بشر تھے، تم بھی ملک الموت کو تھوڑا انگلی اٹھا کے دکھاؤ، پتا چلے گا تم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا. وہ نبی کی شان ہے. اللہ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نظام میں خلل ہو گیا، نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ دوبارہ اور ایک گھنے بالوں والا بکرا لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ اس بکرے کے جسم پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی، اتنی زندگی ان کو دی جائے گی. دوبارہ اسرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکرا پیش کیا، کہا آپ اس پہ ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. دوسرا کوئی ہو تو کہتا نا کہ 1 سال بڑھ گیا تو چلے ٹھیک ہے، 10 سال بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹ جاؤ، میں رب سے بات کرتا ہوں. اللہ کریم سے آپ نے کلام کیا اور کہا اے اللہ جب اتنے سال بھی گزر جائیں تب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا موت آئے گی، اس لیے کہ میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موت تو آئے گی، جتنے سال بھی ہوں گزر جائیں موت آئے گی. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت آنا ہی ہے تو اب کیا تب کیا. پھر اسرائیل سے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دو. زمین کو لپیٹ دیا گیا، آپ کو دم زدن میں بیت المقدس کے قریب کر دیا گیا. وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے اور کہا اسرائیل سے کہ اب میری روح قبض کر لو. یہ شان ہے نبیوں کی کہ ہر ایک کی موت اس طرح سے نہیں آتی ہے. کچھ موتیں وہ ہیں، اسی لیے موت میں بھی درجات ہیں، موت میں درجات ہیں. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بات ہے، آپ سے پوچھا گیا موت کے آنے کے انداز الگ الگ ہیں؟ آپ نے کہا ہاں. کہا کیسے؟ کہا مومن کی روح اور کافر کی روح نکالنے میں فرق ہے. ایک کافر کی اور ایک بدبخت کی گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں کی جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچو. ریشم کا کپڑا، سلک کا کپڑا ڈال کر کانٹوں کی جھاڑی پر جب کپڑا کھینچیں گے تو اس کے تار کس طرح نکلتے چلے جائیں گے. روح نکلنے کے وقت اس کو ایسا لگے گا ناخن سے اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی، شدت کا درد ہوگا. اور پھر آپ سے پوچھا گیا مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ کہا ایسے جیسے میدے کے گندھے ہوئے آٹے میں بال پھنساؤ تو نکال لیا جاتا ہے. ایک بال گندھے ہوئے آٹے میں پھنسا ہو تو اس کو نکالنے میں کیا محسوس ہو، نہ بال کو پتہ چلے نہ آٹے کو پتہ چلے. تو آپ کے ہاتھ میں ہے کس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے برے جان کے مالک اخرجی من الجسد الخبیث، گندے جسم سے نکل جا. اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے گندے جسم سے نکل جا اور میرے بندوں سے دور ہو جا، جہنم میں داخل ہو جا. اور وہ اس آواز سے ہی تڑپ جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، موت کے وقت جو ڈر طاری ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، موت کے وقت جو حالات آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دیکھ لو نا فرشتوں کو کہ فرشتے کیسے مارتے ہیں اور یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے پیچھے ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں روح نکالنے کے لیے. بہت شدت کا درد.
اور کہا گیا سکرات کا وقت ایسا کہ مکھی بھی اگر اس کے جسم پر بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتا ہے، اس کے لیے پانی کا ایک قطرہ ایک ندی کے برابر لگتا ہے. یہ موت کے انداز ہیں. میں گفتگو سمیٹتے ہوئے اب آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی گئی. اب یہ ہمارے ایمان کی بات کر رہا ہوں، توجہ، کیسے مرنا چاہتے ہو سن لو. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے بدبخت اور گنہگار کی موت بڑے دردناک انداز سے آتی ہے، اور ایک عاشق رسول کی موت بڑی خوشحالی کے ساتھ آتی ہے، وہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ روح نکالنے والا ایک ہی ہے، فرشتہ ایک ہی ہے؟ درد کیسے ہوتا ہے؟ روح ایک ہی ہے. آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے گا. سورہ یوسف قرآن پاک کی سورہ 13 پارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جا یہ پڑھ لے. وہ پڑھ کر کے آیا، اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. یہ کیسے کافر کی موت آتی ہے، کیسے مومن؟ ارے اس میں تو یوسف و زلیخا کے واقعات ہیں. وہ آ کر کے کہا اس میں مجھے کہیں کچھ ملا نہیں. کہا پھر سے پڑھ کر کے آ. پھر پڑھ کر کے آیا، کچھ نہیں ملا. موت کے نکلنے کا، یہ روح کے نکلنے کا کوئی منظر اس پہ نہیں ہے. امام اعظم نے پوچھا پھر کیا پڑھا تو نے؟ کہا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے ان کے وزارت عظمیٰ تک کے واقعات بھی بیان فرمائے. کہا اس میں زلیخا کا واقعہ تو پڑھا ہے؟ کہا کیا ہے واقعہ؟ اس نے کہا زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی، دیکھ کر کے فدا ہو گئی. شہر کی عورتوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا زلیخا کو کہ ایک جوان لڑکے پر تو فدا ہو گئی، اس لیے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا، تانے مار رہی تھی. تو زلیخا نے کیا کیا؟ ایک دعوت کی ان سارے رئیس عورتوں کی، اور گھر میں بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چاقو دیا اور کہا جب میں کہوں گی تب یہ لیمو کاٹنا. بڑی بڑی رئیس عورتیں بیٹھی تھی. اسی عالم میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا اس حال میں بلاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام داخل ہوئے، ادھر سے زلیخا نے آواز دی کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود لیمو کاٹ دو. عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسے ماں ہو گئیں، مگن ہو گئیں کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، 4 انگلیاں کٹ گئیں. قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ لی. ارے عورت ذات ہے، تھوڑا سا کھروٹ آ جائے تو واویلا کرتی ہے، 4 انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہیں چلا. ہاں ایک کیفیت انسان پر آتی ہے جب وہ محویت کی کیفیت ہے، یعنی کسی میں گم ہو جاتا ہے تو کٹنے کا درد نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. تو اس نے شخص نے امام اعظم سے یہ کہا یہ واقعہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے لیکن اس کا موت سے کیا لینا دینا؟ امام اعظم نے کہا اسی سے تو لینا دینا ہے. بات در حقیقت یہ ہے ایک مومن صالح، ایک عاشق رسول جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے روح نکالنے کا درد بہت ہوتا ہے، بہت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ملک الموت ادھر سے آتے ہیں، تاجدار مدینہ ادھر سے آتے ہیں. ادھر سے یہ روح نکال رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حسین چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے عورتوں کو یوسف کا حسن دیکھتے دیکھتے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوا، مومن صالح کو جمال مصطفیٰ دیکھ کر روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح کب نکلی. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ہاں میرے عزیزو، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تو دیکھو. 5 چیزیں اس شعر میں فرمایا آپ نے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ، حسن پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی، کاٹا نہیں ہے انہوں نے، وہ کٹ گئی ہیں اور بے خودی میں کٹی ہیں، جان بوجھ کے نہیں کاٹا، کٹی مصر میں، عرب میں نہیں، مصر کی عورتیں. انگشت یعنی انگلیاں اور زنا عورتیں. اور اس کے بدلے میں دوسرا مصرع دیکھو کمال کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں انگلیاں کٹی تھیں اور یہاں سر ہیں عربوں کے، صحابہ کے، تابعین کے، اور وہاں حسن پہ کٹی تھی، یہاں تو صرف نام پہ کٹنے کو تیار ہے. اور وہ کٹ گئی تھی بے خودی میں. مگر رسول اللہ کے دیوانوں کا حال یہ ہے کہ کٹانا بھی چاہتے ہیں. ایسے نہیں کہ بے خودی میں کٹ گیا سر، نہیں، جان کر کے کہ یہ کہنے پر میرا سر کٹ سکتا ہے پھر بھی کٹانے کو تیار ہے. سر کٹاتے ہیں تیرے حسن پہ نہیں یا رسول اللہ، تیرے نام پہ. اور مصر کی عورتیں نہیں، عرب کے مرد، عرب کے بڑے شہسوار
یا رسول اللہ یہ تیری عظمت ہے کہ وہاں حسن یوسف پہ عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی، یہاں صرف آپ کے نام پر بڑے بڑے شہ سوار اپنا سر کٹانے کو تیار ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، اس عشق میں جیتے رہو گے تو دنیا سے جانا بھی آسان ہوگا، بلکہ دنیا میں جینا بھی آسان ہوگا، جینا بھی آسان ہوگا، جانا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روگردانی کرو گے تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یہ بھی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ یہ عربی کے لفظ ہیں، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قسم خدا کی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسم خدا کی، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے، یہی ہے بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اب جو آگے ہے نا، نہیں اور کوئی مفر مکر، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ہاں ہم نے ان درندوں کو بھی دیکھا ہے جو حضور پر بھونکتے تھے، آج دیکھو کہاں ہے، منہ چھپا کر کے پوری زندگی جینا پڑتا ہے، جو بھی گستاخیاں کرتا ہے اس کے بعد اس کو روپوشی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، وجہ اس کو بھی پتا ہے، ہم یہاں سے دھمکی نہیں دے رہے، لیکن یہ قدرتی طور پر ہے، وہ یہاں نہیں پوری دنیا میں کرتا خود ہے فیم کے لیے، اور پھر بعد میں پوری زندگی ڈر ڈر کے جیتا ہے۔ وہ چار لوگوں کے سامنے بھی جینا مشکل رہتا ہے گستاخی کرنے والوں کا، تو کیسی زندگی ہے۔ اور الحمدللہ جو محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم ہزاروں میں تنہا بھی گھوم سکتے ہیں، تنہا جا سکتے ہیں، گستاخی کرنے کے بعد بھاگنے کی بھی جگہ نہیں، ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں۔ ہاں آپ کو پتا ہے آج سے 4 سال پہلے وہ پاکھنڈی جو بھوکتا تھا اس کے گوفے میں ایک 8 سال کا بچہ آ گیا تھا، نیوز آپ نے بھی سنا ہوگا، مسلمان بچہ تھا اور غلطی سے پانی لینے کے لیے چلا گیا تھا، نیوز والوں نے بھی بہت چلایا، لیکن اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا، ارے مسلمان بچہ آ گیا 8 سال کا، پتہ نہیں کیا کرنے آیا تھا کیا نہیں کرنے آیا تھا، سارے اس کے اعتراف۔ ارے بات در حقیقت اس بچے کی نہیں ہے، تم نے جو گستاخی کی ہے اس کے بعد 8 سال کا بچہ بھی تمہارے لیے ملک الموت لگتا ہے، حالانکہ بچوں سے کیا ہو سکتا تھا، اس کو تو موت کا فرشتہ سمجھنے لگ گیا۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے حضور کو چھوڑنے کے بعد یا حضور پر بھونکنے کے بعد۔ اور وہ جو رافضی کتا تھا لکھنؤ کا، جس نے نام بھی بدلا تھا دین بھی بدلا تھا، ہاں دوسرے دھرم میں جا کر کے لوگوں کو پروموٹ کر رہا تھا کہ میں نے دھرم بھی بدل لیا نام بھی بدل لیا، کہاں ڈھونڈ کے نکالو، آج کہیں ہے؟ 6 مہینے چاٹو گیری کرتے رہے، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کے بھگا دیا گیا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جو ان کے در سے وابستہ ہوا اس کا حال تو یہ ہے کہ ہر زمانے نے دیکھا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ارے بلال وہ حبشہ کے رہنے والے، کالا رنگ تھا اور کالے رنگ والوں کو لوگ غلام سمجھ کر کھینچتے تھے اور اپنی غلامی کرواتے بھی تھے، لیکن در مصطفیٰ سے وابستگی کے بعد بلال کا حال یہ ہے کہ ان کو اذان دینے کے لیے کعبے کے چھت پہ چڑھایا گیا، اور یہ بتایا گیا محبت مصطفیٰ میں جس نے زخم کھایا ہے کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے آیا ہے، یہ بتایا گیا ہے دنیا کو۔ اور جو وابستہ ہوا ہے خاک کے ذروں کو میرے آقا نے حمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یا رسول اللہ کیا نظر تھی آپ کی، مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ بات آپ سمجھ کر کے چلو، اس دار فانی میں جینا ہے تو میرے آقا سے وفا کر کے جیو، وفادار بن کر کے جیو، اور جینا بھی آسان ہوگا جانا بھی آسان ہوگا۔ اور جب جانے کا وقت ہوگا تو میرے عزیزو وہ تمام تکالیف اور مصائب نہیں ہوں گے جو ہر میت کو پیش آتے ہیں۔ عاشق رسول کے متعلق کہا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے ملائکہ عرش کے اس کے آنے کی خوشیوں میں دھوم مچانے لگتے ہیں، محبت مصطفیٰ میں فنا رہنے والا وہ عاشق رسول آ رہا ہے۔ اور ادھر کیا ہوتا ہے،
पूरी रुए जमीन उसके जाने के गम में मातम कुना है, सबके दिल महसूस कर रह जाते हैं। जिंदगी गुजारो तो ऐसी जिंदगी गुजारो कि जिसके जाने का गम पूरी दुनिया को हो और मलाइका को उसका इस्तकबाल हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि मलाइका को इसका इस्तकबाल हो। ये कब होगा? तुम क्या चीज देखने के लिए दुनिया में जी रहे हो? हर आदमी अपने अपने कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है। 40 साल का हो गया हूं, इतना कमाया हूं, ये चाहिए। आम नौजवानों की जिंदगी तो ये है कि आज एक किसी हसीन लड़की को अपने दामे फरेब में फंसा लेना, ये समझता है जिंदगी का बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने। कौन सा बड़ा काम कर लिया? हाँ, लड़कियों को चैटिंग के जरिए, डेटिंग के जरिए, फलां के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए फंसा लेना, ये बहुत बड़ा काम है। तो रम खाओ। अरे तुम क्या जानते हो शहसवार कौन थे और हमारे जर्नल और लीडर कौन थे? काश आज का जवान पढ़ लेता खालिद बिन वलीद कौन है, जानता तो ये सब जो लुखे पुखे है ये सब खत्म हो जाते। ये काजू बादाम की बॉडियां। खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़ी अपनी जिंदगी में, 125 जंगें, और एक जंग में भी अल्लाह ने उनको शिकस्त नहीं दी। और जानते हो, इसीलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। खालिद बिन वलीद जब लड़ने के लिए जाते थे तो उनके हाथ में जो तलवार थी वो 35 किलो की होती थी, 35 किलो की तलवार। और कहा जाता है कि तकरीबन 30 से 40 किलो का वो ढाल जिससे तीर बचाते थे, उठा के दिखाओ। और इस हाल में वो जंग करते थे। और खुद खालिद बिन वलीद कहते हैं, एक जंग ऐसी है जंगे मौता जिसमें 9 तलवारें मेरे हाथ से टूटी हैं, 9 तलवारें टूटी, फिर भी पीछे नहीं हटे। और कौन सी ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी खालिद बिन वलीद के पास? जानते हो क्या खाते थे वो, किस चीज से बेखौफ जीते थे? बात दर हकीकत ये, एक जंग में ये लोगों ने मंजर देख भी लिया। खालिद बिन वलीद अचानक लड़ते लड़ते नरगे में फंस गए और एक काफिर उनके सर पर तलवार उठा चुका था और आपका अमामा गिर गया था। खालिद बिन वलीद ने अपनी गर्दन नहीं बचाई, अमामा बचाने के लिए आगे गए। अरे वो दुश्मन गर्दन पर तलवार उठाया है और गिरा हुआ अमामा उठाने चले गए। उनका यकीन कैसा था, गर्दन उस वक्त तक नहीं कटेगी जब तक मौला नहीं चाहेगा। अमामा उठा लिया, अपना अमामा ले लिया, और सामने दुश्मन जो खड़ा था वो हैरत में है। कहा एक छोटा सिपाही भी ऐसी गलती नहीं करता, तुम तो सिपाही सालार हो खालिद बिन वलीद, कि तुम ऐसे वक्त में जब तलवार तुम्हारी गर्दन पर हो और तुम अपना खोया हुआ अमामा उठाने जा रहे हो, ये पगड़ी उठाने जा रहे हो। खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया था, बात दर हकीकत ये है, मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं लड़ता, ये मेरे बाजुओं की ताकत नहीं है जो मुझे जर्नैल बनाई हुई है। हकीकी बात ये है, इस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारक है। तवज्जो, खालिद बिन वलीद कहते हैं इस अमामे में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारक हैं और मेरा यकीन ये है, यही बरकत है जो मुझे हर मैदान में फतह याब करती है। हाँ, ये है निस्बत सहाबा की, ये है वफादारी जो उन्हें ताकतवर बना रखी थी। इसीलिए मैंने कहा वफा करो तो जीना भी आसान है, जाना भी आसान। और बेवफाई में यहाँ घुट घुट करके मरते रहोगे। इसीलिए मेरे अजीजों, आखिरी बात यह है, आला हजरत ने फरमाया ज्यादा देर इंतजार मत करो, अपने आप को बदलने, अपने आप को तौबा करके सही रास्ते पर लाने के लिए ज्यादा देर तक इंतजार ना करो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया वहां तो सब मानेंगे, बड़े बड़े लोग देख करके। आज ही मान लो मेरे आका को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे दिल पे हाथ रख करके बताओ, कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे आका का था या नहीं? सबसे आला अखलाक मेरे नबी के थे या नहीं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे आला थी या नहीं? उनकी हदीसें सबसे सच्ची, उनकी जुबान सबसे सच्ची, उनके अखलाक सबसे सच्चे, उनका हुस्न सबसे आला। जिस जमात के पास ऐसा रसूल हो, किसी दूसरे को देखने की जरूरत ही क्या है? तुम अरे गैरे नत्थु खेरे के फैन बनते क्यों हो? हैरत होती है जब कभी कोई कहता है कि मैं फलां का फैन हूं, इसका फैन हूं। झूठे हो आप, तमाम हजरत झूठों के फैन बनते हो, जबकि तुम्हें अल्लाह ताला ने भेजा है यहां पर तुम्हारे नबी के लिए। इसके उसके नहीं बनना, अपने नबी के वफादार। हमें इस कायनात में जीने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। हाँ, इतनी बात याद रखो, जब ऐसी जिंदगी गुजारोगे ना,
طلب کیا ہونی چاہیے؟ کیا تمہارے اسکرین پر ننگی تصویریں دیکھ کر رات گزارنے کی؟ کیا تم بے حیائیوں میں اپنے تنہائیاں گزارنے کی طلب رکھو گے؟ چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو، اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری تنہائیوں کو بھی، اور ان قریب موت آنے والی ہے، ان قریب آنے والی ہے۔ تم پردے کے ہلنے سے جب خوف کر جاتے ہو کہ کوئی دیکھ لے گا، ارے وہ اللہ خبیر و علیم و بصیر ہر شے کو دیکھ رہا۔ یہ چیزیں دیکھنے کی طلب میں مت جیو، صرف جینا ہے تو یہ طلب رکھ کر کے جیو جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم نے کہا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ حضور کو دیکھنے کی طلب لے کر کے جیو، اور پھر وہ وقت آ بھی جائے گا جب بار بار تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے، بار بار کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے تو کھل ہی جاتا ہے۔ اور میرا رسول بڑا غیرت مند ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلاؤ۔ روز طلب تو رکھو بارگاہ مصطفیٰ میں، کچھ ایسا کر دو، اور پھر یہ طلب رکھو اور اتنا کہہ دو میرے آقا کی بارگاہ میں۔ یقین ہے نا حضور سنتے ہیں؟ یقین ہے حضور سنتے ہیں؟ تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، ارے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا۔ جب یہ طلب لے کر جیو گے ایک دن دروازہ کھلے گا، ایک دن رحمت کا دروازہ کھلے گا، اور نہ جانے وہ ہمارا گھر خوشبوؤں سے مہک جائے گا۔ اور پھر اس حال میں تمہاری موت آئے اور ہماری موت آئے تو کس شان سے آتی ہے پتہ ہے؟ کس شان سے؟ ہم نے پوچھا تھا بزرگوں سے کہ جب ہمارے جنازے جاتے ہیں تو ان کو سفید کپڑے عطر لگا کر خوشبوؤں میں ملوث اور اس کے ملبوس اور اس کے اچھے کپڑوں میں ملبوس سرما بھی لگائے، پھولوں سے سجائے، ارے یہ تو دلہے کے ساتھ ہوتا ہے، مردے کے ساتھ کیوں؟ مردہ ہے، مر گیا، اب اس کو کیا کپڑے، مٹی میں تو جا رہا ہے، عطر اس کو کیوں؟ تھوڑی دیر کے بعد تو بند ہونے والی ہے قبر، یہ سرما کیوں؟ بند آنکھوں پر، اور یہ پھولوں سے سجا ہوا جنازہ کیوں جا رہا ہے؟ جیسے شادی میں جا رہا ہے۔ بزرگوں نے کہا بیٹا وہ آج زیارت مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہے، آج جو ہمارا جنازہ جا رہا ہے، کسی سنی کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات نہیں کر رہا جو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، اسے کیا دیکھنا ہے؟ سنی کی بات کر رہا ہوں، وہ جنازہ جاتا ہے تو بڑی شان سے جاتا ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا تھا لوگ دیکھ کر کے حش کریں آج کی رات یہ میرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ ہاں یہی ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، ہاں اسی گل سے ملاقات کی رات۔ اور جب قبر میں جائیں گے ہوگا کیا؟ منکر نکیر کو آنا ہے، نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے زمین کو دانتوں سے نکالتے ہوئے آئیں گے اور جھنجھوڑ کر کے اٹھا کر سوالات پوچھیں گے، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اور پھر تیسرا سوال وہی ہے جو سب پھنستے ہیں اکثر، حضور کو دکھا کر کے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ بات یہی ہے، بہت سارے تو جواب دے دیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، لیکن فرشتے سوال میں وہاں پر چینجنگ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے فرشتے پہلے دو سوال میں پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ میرا رب۔ سوال پر توجہ رکھو، لفظ پر، کون ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہے کون تھا، یہ پوچھتے کون ہے۔ اور دوسرا سوال بھی فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے، فرشتے یہ نہیں پوچھتے تیرا دین کیا تھا، کیا پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے اسلام۔ لیکن تیسرے سوال میں فرشتے چینج کر جاتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر کہتے ہیں یہ کون ہے، نہیں پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ہاں یہ اب بھی کیا کہہ رہا وہ نہیں، پہلے کیا تھا، اپوزیشن میں تھا کہ ادھر تھا۔ ان کو دکھا کر کے حضور کو فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول، کیا کہتا تھا حضور کے بارے میں۔ ہاں تو وہ پھر حضور کو جو کہتا تھا اسے کہنا پڑے گا۔ ہاں وہ خبیث کیا کہے گا جو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں کہتا تھا، جو وہ کیا کہے گا جو اپنے بڑے بھائی کی طرح کہتا تھا، حضور کو کمتر سمجھتا تھا معاذ اللہ، وہ کیا کہے گا، وہ ہاں 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 لا ادری، نہیں معلوم کیا کہوں گا۔ وہ تو سنی کی قسمت ہے جو کہے گا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ارے جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا۔
ہم تو نبی کو کیا کہتے تھے؟ قبر میں جھوم کر کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، ارے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ہم یہ کہیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، عاشق ایک اور منزل آگے بڑھ کر کہتے ارے جواب دینے اور سوال کرنے کی نوبت بعد میں آئے، ایک وہ عاشق ہے جو ایک منزل اور آگے ہے، وہ منکر نکیر سے کیا کہتا ہے پتا ہے؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔